मूवी 4 लोगों के ख़ानदान पर घूमती है जिसका नाम नोबल फैमिली होता है। इनका बाप जर्मन अमीर बिजनेसमैन होता है और इसके 3 बच्चे होते हैं, जावी, बारबी और चार्ली। चंद साल पहले इनकी वालदा का किसी बीमारी की वजह से इंतकाल हो जाता है। तब से इसके बच्चे इसके ट्रस्ट फंड की रकम से अपना गुजारा कर रहे होते हैं। वो बहुत सारी पार्टीज़ करते हैं, जो चाहें वो ख़रीद लेते हैं और छुट्टियों पर बाहर जाते हैं और पैसे का इस्तेमाल लापरवाही से करते हैं। इनमें से किसी ने भी कभी एक दिन भी काम अपनी ज़िंदगी में नहीं किया होता, जिनसे जर्मन को परेशानी होती है, क्योंकि आखिर इनमें से ही किसी न किसी को तो इसका बिज़नेस संभालना था। इसकी इकलौती बेटी पीटर के साथ रिलेशनशिप में होती है। ये एक नाकाम कारोबारी शख्स होता है जो इससे 20 साल बड़ा होता है। वो इस उम्मीद में होता है कि इससे शादी करके उसको इतनी रकम मिलेगी कि वो अपना कर्ज अदा कर सकेगा, लेकिन बारबी इसके इरादों से नावाकिफ़ होती है। अगले दिन इसकी बर्थडे पर बहुत सारे लोग इसके घर को सजाने आते हैं। वो इन लोगों में से एक को लोचो समझती है, जो इनके फैमिली मुलाजमा का भतीजा होता है, जो कभी इनकी हवेली के नौकरों के क्वार्टर में रहा करती थी। अपनी टीनेज के ईयर्स में बारबी लोचो के पास जाकर इसको अपना नंगा जिस्म दिखाकर तंग करने का बहाना करती है। लोचो इसको इन्हीं हरकतों की वजह से पसंद नहीं करता। अगले सीन में हम दरमियानी बच्चे जावी को देखते हैं। वो वाहिद बच्चा होता है जो अपने वालिद के बाद कारोबार संभालने में हल्की दिलचस्पी रखता है। जब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी नहीं कर रहा होता तो वो कंपनी के लिए काम करने का बहाना करता है। वो इस बात का नाटक करता है कि उसको कंपनी के बहुत फ़िक्र है, ताहम वो सारा दिन गैर हकीकी और स्टूपिड आइडियाज़ के साथ आने के सिवा और कुछ नहीं करता। वो अपना आइडिया शेयर करता है, क्यों ना हम एक पेट्रोल की होम डिलीवरी सर्विस शुरू करें। इस पर जर्मन का बिज़नेस पार्टनर कैरिम इसका बहुत मजाक उड़ाता है। जर्मन का ख्याल होता है कि जैवी को एक मुश्किल काम देकर इसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सकता है। वो अपने बेटे को अगले दिन एक फ़ाइल देता है अपने किसी साथी को भेजने के लिए। फिर हम ख़ानदान के सबसे छोटे बेटे को देखते हैं, जिसका नाम चार्ली होता है। ये एक बिगड़ा हुआ बच्चा होता है जो डेली क्लासेस बंक करता है। वो अपने टीचर्स को भी मारता है, जिसकी वजह से उसको अक्सर परेशानी पड़ जाती है। अपने बहन भाइयों की तरह इसका लाइफस्टाइल भी पार्टीज़ और अपने वालिदैन के पैसों को बेकार खर्च करने पर मुश्तमिल होता है। जब जर्मन अपने ऑफिस में होता है तो वो अपने बच्चों के लास्ट मंथ के अखराजात देखता है। बहुत ज़्यादा पैसे देखकर करीम और उसको बच्चों को लापरवाही से खर्च करने की आदत से खबरदार करता है। जर्मन ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि उसको अपने बच्चों को पैसे की अहमियत सिखानी होगी, मगर कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। इसी दोपहर जैवी अपने दोस्तों के साथ मियामी टूर पर चला जाता है, इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि इसके बाप ने इसको एक अहम काम सौंपा था। शाम को बारबी अपनी बर्थडे एंजॉय कर रही होती है। वो लोचो को कमरे की दूसरी तरफ देखती है और उसे अपने कपड़ों पर लगे दाग को साफ़ करने को कहती है। लोचो ने यह सोच कर राह बढ़ी कि बारबी बिल्कुल भी नहीं बदली। पीटर इन्हें करीब आता देखकर इनकी गुफ्तगू में खलल डालता है। वो जर्मन और बारबी इसकी रिक्वेस्ट पर एक प्राइवेट कमरे में जाते हैं। इसके बाद वो जर्मन से अपनी बेटी से शादी करने के लिए इजाज़त मांगता है। जर्मन बदले में सवाल करता है कि जब इसके पास नौकरी नहीं है तो इसे कैसे खुश रखेगा। बारबी मुदाखलत करते हुए बोली कि वो ट्रस्ट फंड इस्तेमाल करेंगे। ये जानते हुए कि पीटर अच्छा इंसान नहीं है, जर्मन इस शादी से इनकार कर देता है, लेकिन बारबी पीछे नहीं हटती। वो बाहर जाकर ऐलान करती है कि उसकी और पीटर की मंगनी हो गई है और वो जल्द शादी करने वाले हैं। जर्मन पहले ही अपनी बेटी के बारे में परेशान होता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स इस वक्त बढ़ती हैं जब इसे पता चलता है कि जैवी ने इम्पॉर्टेंट मीटिंग को छोड़ दिया है, जिसके लिए जर्मन ने उसको बोला था। इसके फ़ौरन बाद इसे चार्ली के कॉलेज के डैन का फ़ोन आया कि चार्ली अपने उस्ताद के साथ सेक्स करते हुए पकड़ा गया और उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। स्ट्रेस की वजह से जर्मन को ठीक से सांस नहीं आता, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है।
جب اس کے بچے اس سے ملنے آتے ہیں تو وہ ہارٹ اٹیک آنے کا بہانہ کرتا ہے۔ اس کو امید ہوتی ہے کہ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے بچے کو احساس ہوگا کہ اس کے ذمہ دار وہی ہیں، لیکن اسے حیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ اس کے بچے کسی مووی پر آرگیو کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو جرمن اپنا ارادہ بناتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اب اپنے بچوں کو سبق سکھانا ہوگا۔ وہ اور اس کا دوست کریم منصوبہ بناتے ہیں کہ کیسے ان کو سبق سکھائیں۔ وہ بچوں کو بولتے ہیں کہ نقصان کی وجہ سے کمپنی دیوالیہ ہو گئی ہے اور اپنے بچوں کو کسی کچی آبادی میں رہنے کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ اگلے سین میں باربی اپنے دوست کے ساتھ ریسٹورنٹ میں ہوتی ہے۔ جیوی ہمیشہ کی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہا ہوتا ہے اور چارلی میڈیکیشن کی کلاس میں ہوتا ہے۔ باربی اپنے کارڈ سے بل پے کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے کارڈ میں بیلنس نہیں ہوتا۔ باربی کو آج تک ایسا مسئلہ درپیش نہیں آیا ہوتا جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں جانتی کہ اب اس کو کیسے حل کیا جائے۔ وہ اپنے بھائیوں کو فوراً گھر پہنچنے کے لیے فون کرتی ہے۔ جب وہ گھر آتے ہیں تو ان کا فون کٹ چکا ہوتا ہے اور باہر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے جو پیسے مانگ رہا ہوتا ہے۔ جرمن جب وہاں پہنچا تو انہیں دیوار سے چھلانگ لگا کر بھاگنے کو کہتا ہے۔ جب وہ گھر سے دور ہوتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ اسے کریم نے دھوکہ دیا ہے اور وہ ان کی کمپنی کی ساری رقم لے کر بھاگ گیا ہے۔ جرمن اب ٹوٹ چکے ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے۔ وہ ایکٹنگ کرتا ہے کہ 3rd ڈگری کے لیے پولیس اس کو تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اب تمام رشتہ داروں سے رابطہ کرنے سے گریز کرنا ہوگا اور ایک غریبوں والی زندگی گزارنی ہوگی۔ آخرکار بہن بھائیوں کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے۔ جرمن انہیں اپنے والد کے پرانے گھر لاتا ہے جو کمپنی کے اثاثوں کے باعث درج نہیں ہوتا۔ گھر بہت بری حالت میں ہوتا ہے اور کئی دہائیوں سے وہاں سے غیر آباد ہوتا ہے۔ وہ تینوں جو کبھی لگژری ہوٹلز کے علاوہ کہیں ٹھہرے نہیں ہوتے، وہ شدید ڈرے اور گھبرائے ہوتے ہیں۔ جرمن کہتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ انہیں اس گھر کی حالت ٹھیک کرنی ہوگی۔ وہ اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ جیسے تم کو کوئی نوکری ملے اور کچھ پیسے کماؤ تو سب سے پہلے گھر کی مرمت کرنا ہوگی۔ وہ مالی معاملات پر بحث کرتے ہوئے رات کے کھانے کے لیے گندا اسٹریٹ فوڈ کھاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اب وہ پیسے کیسے کمائیں گے۔ اگلی صبح باربی جب نہانے لگتی ہے تو شاور میں سے گندا پانی آتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے پورے جسم کو ہینڈ سینیٹائزر سے صاف کرتی ہے۔ جیوی اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے کچھ پیسے مانگتا ہے اور بتاتا ہے کہ جیسے ہی ان کے اثاثے ان کو واپس ملیں گے تو وہ فوراً ان کے پیسے واپس کر دے گا۔ تاہم وہ لوگ جو اس کے پیسوں پر عیاشی کیا کرتے تھے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ باربی پیٹر کو فون کرتی ہے اور صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ ان کو اب اپنی شادی ملتوی کرنی ہوگی۔ صورتحال جاننے کے بعد پیٹر پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ چارلی اکیلا ہوتا ہے جو اپنے والد کی ریکویسٹ پر نوکری کی تلاش میں جاتا ہے اور اسے آسانی سے بینک میں نوکری مل جاتی ہے۔ اس کی باس اس کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ نوکری اس نے اپنی بانجی کو دینی ہوتی ہے۔ وہ اسے کبھی بھی جاب سے نکالنے کی دھمکی دیتی ہے۔ دن کے اختتام پر جب فیملی اکٹھی ہوتی ہے تو وہ جرمن کے حوالے کر دیتے ہیں جو بھی پیسے انہوں نے اکٹھے کیے ہوتے ہیں۔ باربی نے سب سے زیادہ پیسے کمائے ہوتے ہیں لیکن پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ پیسے جیوی کی گھڑی بیچ کر کمائے ہوتے ہیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد ان کی وفادار ملازمہ میگی اور لوچو ان کی مدد کے لیے ان کے گھر آتے ہیں۔ وہ ان کے لیے کپڑے بھی لے کر آتے ہیں۔ لوچو باربی کی صورتحال کا فائدہ اٹھا کر اس کو پریشان کرتا ہے جیسے کہ یہ اس کو ٹین ایج میں باربی کیا کرتی تھی، لیکن اس کی آنٹ کی ریکویسٹ پر وہ اسے ایک ویٹریس کی جاب دیتا ہے جہاں وہ خود بھی کام کرتا ہوتا ہے۔ جیوی نے پوچھا کہ کیا اس کے لیے بھی کوئی جاب ہے تو لوچو نے اس سے پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑی چلانے کی نوکری دیتا ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے جب تک کوئی اور گاڑی اس کی جگہ لائن میں لگتی ہے اور ڈرائیور اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اسی دوران باربی ریسٹورنٹ میں جاتی ہے اور چیف کو کھانے پر تھوک پھینکتے ہوئے بیزار ہوتی ہے
اسے ایک کمبائن لاکر روم میں یونیفارم بدلنے کے لیے کہا جاتا ہے، جہاں وہ لوچو پر غصہ کرتی ہے، جس پر لوچو کہتا ہے کہ تم ابھی جو بھی چیزیں فیس کر رہی ہو تم اسی کے لائق ہو، تمہاری پرسنالٹی کی وجہ سے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ سب اپنی نئی زندگی کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ اپنے لیے کھانا پکانا اور صفائی کرنا۔ اگرچہ شروع میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ جلد ہی عادی ہو جاتے ہیں۔ جیوی کو بس ڈرائیور کے ساتھ ہفتوں سے دشمنی چل رہی ہوتی ہے۔ ایک دن اس نے پارکنگ کے لیے اس کے ساتھ ریس لگائی، جس کی وجہ سے ٹریفک پولیس نے اس کو روک لیا۔ باربی اچھی ویٹریس نہیں ہوتی، وہ کسٹمر سے بدتمیزی کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بغیر ٹپ دیے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آخرکار وہ اچھی ٹپس لینے کے لیے کسٹمر سے فلرٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ چارلی اپنی بینکنگ جاب میں کچھ غلطی کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی باس اس کو اپنے دفتر بلاتی ہے۔ چارلی حیران ہو جاتا ہے جب اس کی باس اس کو کہتی ہے دروازہ بند کر دو اور غلطی کی تلافی کرو۔ وہ اس کو اپنی چھاتی سے کپڑا ہٹا کر دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دیکھو اور انہیں ہاتھ لگاؤ۔ رات کے کھانے کے بعد ایک رات جرمن دیکھتا ہے کہ باربی کو زیادہ کھانے کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے وہ کھانے کے بعد منہ میں انگلی ڈال کر الٹی کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ جرمن کو یہ دیکھ کر صدمہ لگتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ باربی اپنے کالج کے دنوں میں سے اس بیماری کا شکار ہے۔ باربی ہنستے ہوئے جرمن سے کہتی ہے کہ آپ کے پاس آج تک اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جرمن کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی زندگیوں سے کتنا ناواقف تھا۔ پیٹر اپنے دوست کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کیسے اس نے اپنے ٹیکس کو پے کرنے کا چانس گنوا دیا۔ وہ اس لڑکے کو بھی یہ بتاتا ہے کہ کیسے کریم پیسے لے کر بھاگ گیا ہے۔ پیٹر کا دوست اس بات پر یقین نہیں کرتا، کیونکہ اس کا دوست کریم ان کے بالکل پیچھے کسی اور سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ پیٹر کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے اور اگلے دن تحقیق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگلے دن لوچو اور باربی ایک ساتھ بازار جاتے ہیں۔ وہ ریسٹورنٹ کے لیے گروسری خریدتے ہوئے کئی فوڈ اسٹریٹ کھاتے ہیں۔ اسی دوران جلوی اپنے بس کمپیٹیٹر کو ڈھونڈ کر اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، یہ جاننے کے بعد کہ وہ دونوں ایک ہی مصنف کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ جانتے ہیں کہ ان دونوں کے ڈریمز ایک ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے ڈریم ایک ہی جیسے ہیں۔ وہ دونوں ایک دن اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ ہفتوں بعد ساری فیملی گھر کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ پیسے بنا لیتی ہے۔ تو جرمن کہتا ہے کہ جیوی کو کچھ بھی ٹھیک سے کرنا نہیں آتا۔ جیوی بتاتا ہے کہ اس کو ڈائسلیکسک ہے، مطلب یہ کہ اس کو پڑھنے اور لکھنے میں مشکل درپیش آتی ہے۔ یہ سن کر جرمن آبدیدہ ہو جاتا ہے۔ جرمن خود کو قصوروار سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی زندگیوں کی طرف توجہ نہیں دی ہوتی۔ باربی اور لوچو ڈانس کرتے ہیں اور آخر میں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں۔ اسی وقت پیٹر ان کے گھر پہنچتا ہے اور جرمن سے ملتا ہے۔ وہ جرمن کے جھوٹ کے بارے میں سب کچھ جاننے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کو اپنے بچوں کے سامنے سچ بولنے کی دھمکی دیتا ہے۔ ڈر کے مارے بچے جرمن سے نفرت کریں گے۔ وہ پیٹر سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ باربی گھر پہنچتی ہے اور انہیں دیکھتی ہے۔ پیٹر ان کو بتاتا ہے کہ کریم سارے پیسے لے کر واپس آ گیا ہے اور وہ پھر سے اپنی زندگی اسی طرح گزار سکتے ہیں جیسے کہ وہ پہلے گزارتے تھے۔ بھائی بہن یہ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جرمن خاموش رہنے پر بلیک میل کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر واپس جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ باربی لوچو سے ملنے کے لیے باہر جاتی ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اسے الوداع کہتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ پیٹر نے اس کی اس سچویشن میں مدد کی ہوتی ہے اور وہ اس کو دھوکہ دے کر لوچو کے پاس نہیں جا سکتی۔ اگلے دن جرمن آفس جاتا ہے اور کریم سے اس مسئلے کے حل کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وہ اپنے بچوں سے یہ راز رکھنا چاہتا ہے لیکن باربی کو پیٹر سے شادی کی اجازت کبھی نہیں دے گا۔ باربی شادی کی خریداری شروع کر دیتی ہے، حالانکہ اس کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا ہوتا۔ وہ ایسا صرف اس لیے کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ پیٹر کو احسان مند سمجھتی ہے۔ اگلے سین میں جرمن اور کریم پیٹر کے ساتھ میٹنگ میں ہوتے ہیں۔ جرمن پیٹر کو
باربی کی زندگی سے باہر نکلنے کے لیے رقم پیش کرتا ہے، تاہم پیٹر اس سے شادی کی خواہش پر اٹل ہوتا ہے۔ آخر میں جرمن کو ایک معاہدے پر دستخط کرنے پڑتے ہیں جس پر لکھا گیا ہوتا ہے کہ باربی کا ہسبینڈ اس کے ٹرسٹ فنڈ سے زیادہ رقم خرچ کرنے کا اختیار رکھتا ہوگا۔ جرمن ابھی بھی اس امید میں ہوتا ہے کہ پیٹر اس کی بیٹی کا شوہر نہ بنے۔ میٹنگ کے بعد جرمن اپنے خاندانی ملازمہ میگی سے ملنے جاتا ہے۔ وہ اسے اپنے بچوں کو سچ بتانے کا مشورہ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ جتنا زیادہ چھپائے گا وہ اتنا ہی زیادہ انہیں معاف کرنے میں وقت لیں گے۔ جرمن اس پر بھروسہ کرتا ہے اور وہ سب کو سچ بتانے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن وہ ابھی بھی اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ پیٹر کہیں باربی کو پرپوز کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کو شادی کے پیپرز پر دستخط کرنے کے لیے فوراً کہتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ تاہم باربی گھبراہٹ کا شکار ہوتی ہے اور اس بات پر یقین نہیں رکھتی کہ وہ پیٹر سے شادی کرنا بھی چاہتی ہے یا نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ سٹی ہال میں چلی جاتی ہے، جہاں جرمن اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے اور جلدی سے جلدی ملنے کے لیے کہتا ہے۔ جب وہ اپنی بیٹی کو کال کرتا ہے تو پیٹر فون اٹھاتا ہے اور وہ کال کاٹ دیتا ہے۔ جرمن باربی کی دوست سے رابطہ کرتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ شادی کرنے والی ہے۔ وہ جیوی اور چارلی کو ساتھ لے کر ہال کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ باربی کے دستخط کرنے کے چند سیکنڈ پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اسے ایسا کرنے سے روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جرمن نے آخرکار انکشاف کیا کہ وہ کبھی بھی دیوالیہ نہیں ہوئے تھے۔ اس نے ان سے جھوٹ بولا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ جانیں کہ پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ پیٹر اس کو بلیک میل کر رہا ہے اور وہ باربی سے صرف پیسوں کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ سب جرمن سے جھوٹ بولنے پر بہت ناراض ہوتے ہیں اور بغیر کچھ بولے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے پرانے گھر میں سیٹل ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، جس کو انہوں نے اپنی محنت سے مرمت کروا کر ٹھیک کیا ہوتا ہے۔ وہ جرمن کی مدد لینے سے انکار کر دیتے ہیں اور اپنی ہمت پر کچھ بننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ سخت محنت کر رہے ہوتے ہیں لیکن جرمن یہ سب نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ جیوی اپنے ساتھی بس ڈرائیور کے ساتھ مل کر اپنا کار واش اوپن کرتا ہے۔ اس کے پرانے دوست اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ انہیں کوئی لفٹ نہیں کرواتا۔ چارلی کو اپنی ہم عمر گرل فرینڈ ملتی ہے اور وہ ایک ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں۔ باربی بھی لوچو کے پاس چلی جاتی ہے اور وہ پھر سے ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ باربی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے تو باربی دروازہ کھولتی ہے اور دیکھتی ہے کہ باہر اس کا فادر جرمن کھڑا ہے۔ وہ اس کو برتھ ڈے وش کر کے واپس جانے لگتا ہے تو اس کے بچے اس کو اندر آنے کے لیے کہتے ہیں اور آخرکار فیملی دوبارہ سے خوشحال اور ساتھ رہنے لگ جاتی ہے۔